नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम हाज़िर ख़िदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और बराह रास्त हमारे इस प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान दूर साहब। तो उन सबका तमाम नाजरीन की तरफ से हकीम साहब की खिदमत में सलाम पेश करते हुए पुरतपाक खैर मक़दम इस्तक़बाल है हकीम साहब। बहुत ज़्यादा नवाज़ी, शुक्रिया। हमारी पीसीआर की जो टीम है वो भी आपको सलाम पेश कर रही है और आपकी बातचीत, आपकी गुफ्तगू, आपकी रहनुमाई के मुंतज़र हैं तमाम लोग। आगाज़ करते हैं हकीम साहब एक छोटे से वाक़े से और नाज़रीन की खिदमत में भी ये वाक़या पेश करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि आजकल जो हालात हैं, 1.5 साल से हम सब कोरोना की मार झेल रहे हैं। अब मौसम की जो उफ्ताद है, हद से ज़्यादा बढ़ी हुई गर्मी, लोगों के जो हौसले हैं, जज्बे हैं, वो पस्त हो गए हैं। तो इस सिलसिले में एक छोटा सा क़िस्सा नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं और फिर हकीम साहब आपकी रहनुमाई होगी। कहते हैं कि पुराने वक्तों में किसी राजा के पास कई हाथी थे, बहुत सारे हाथी थे, लेकिन एक हाथी राजा का बड़ा पसंदीदा, बड़ा महबूब हाथी था, चहीता था उसका। वो हाथी ताकतवर भी था, समझदार और फर्माबरदार भी था और लड़ने के तरीक़ों से भी खूब वाकिफ़ था। जिस मुहिम में उसे भेजा जाता था वो फ़ातेह होकर आता था, जीत कर आता था, तो बादशाह उसे बहुत पसंद करता था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा, वो हाथी बूढ़ा होता गया, कुछ कमज़ोर भी हो गया। तो अब वो फ़ौजी मुहिमात पे तो नहीं जाता था, लेकिन वो बादशाह की टीम का हिस्सा था। एक दिन वो झील की तरफ गया, पानी की तरफ गया। इत्तेफाक से जैसे ही वो झील के अंदर गया, वहाँ मौजूद जो कीचड़ और दलदल थी उसने हाथी को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। हाथी उसमें धंसने लगा। अब उसने मजबूर और लाचार होकर चंगाड़ना शुरू किया। जब उसकी चंगाड़ की आवाज़ लोगों के कानों में पहुंची तो लोग वहाँ जमा हो गए। धीरे धीरे बात फैली, आगे गई, राजा के कानों तक भी गई, राजा भी वहाँ पहुँचा। अब सब लोग बेबस थे, लाचार थे, राजा भी मजबूर था, कुछ कर नहीं सकता था। कोई छोटा मोटा जानवर तो था नहीं कि जिसे आसानी से बाहर खींच लिया जाता। मामला एक हाथी का था। इसी दौरान बादशाह का एक पुराना वज़ीर, बूढ़ा जो रिटायर हो चुका था, वहाँ से गुजरा। उसने एक नज़र उस माहौल को देखा और उसके बाद उसने बादशाह से कहा कि जो जंगी तबल होते हैं वो बजाए जाएं वहाँ। बादशाह ने फौरी तौर पर वहाँ लोगों को बुलाया और जैसे ही तबल पर बीट पड़ी, उसकी आवाज़ सुन करके वहाँ एक अजीब व गरीब मंजर लोगों ने देखा कि वो हाथी आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पर खड़ा होने लगा और थोड़ी देर में वो कोशिश करके अपने आप, अपनी मदद आपके उसूल पर कार फरमा होते हुए उस दलदल से बाहर निकल आया। तो ये जो माहौल था या ये मंज़र था, उस पर देख करके वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये हाथी कमज़ोर नहीं हुआ था, सिर्फ़ इसमें जोश और जज्बे की जो है वो कमी थी, इसके हौसले पस्त थे। तो ये जंगी तबल जब बजे, इस आवाज़ ने उसको वो पुराना वक्त याद दिला दिया और ये अपने आप जो है वो उस दलदल से बाहर निकल आया। तो ये हालात भी हमें हकीम साहब कभी कभी कमज़ोर कर देते हैं, पस्त कर देते हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि अपने हौसले को पस्त ना होने दें, अपनी हिम्मत को कमज़ोर ना होने दें, हालात से मुकाबला जारी रहना चाहिए। तो ये जो किस्सा है, ये हमारे एक बहुत ही प्यारे व्यूअर हैं जो आपके भी बहुत बड़े मद्दाह हैं, आपकी शायरी और आपके प्रोग्राम को भी रोज़ाना माशाल्लाह वो देखते हैं। चरणजीव मलिक सर, उन्होंने भेजा है और बहुत ही रेगुलर बाकायदगी के साथ ये प्रोग्राम देखते हैं और इसमें जो है वो अपने फीडबैक्स भेजते रहते हैं। तो अब हम आपकी तरफ आते हैं हकीम साहब और आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो हालात होते हैं, किसी भी तरह के हालात हों, ये इंसान के को क़ब्ल अज़ वक्त शिकस्ता पा कर देते हैं, उसके हौसले कमज़ोर कर देते हैं। तो अपने अंदर के दबे हुए जोश को, जज्बे को, विल पावर को कैसे जगाया जाए? चिरंजीव साहब का बहुत नवाजिश के हमसे जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि हम लोग इस काबिल नहीं हैं और पीसीआर के लोगों को भी पता नहीं मेरा क्या तारुफ है, लेकिन मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। और कल मैंने कह दिया था, बाद में एहसास हुआ कि मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि हमारे साथ जो टीम है, चाहे वो पीसीआर में हो, चाहे शगुफ्ता यास्मीन हो, तो वो भी बड़ी तकलीफ की ज़िंदगी गुजारते हैं। किसी का पता नहीं चलता है, किसको क्या तकलीफ है नहीं मालूम, और बगैर तकलीफ के कोई शख्स नहीं। देखिए वो शेर है ना कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे। बिल्कुल हकीम साहब। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन। बेशक। ये दुनिया बहुत खूब। तकलीफ की जगह है, अगर हम ये बात तय कर लें। और तकलीफ पर तकलीफ
जब आती है जब अल्लाह ताला और नाराज होता है। इस तकलीफ में हमारी ट्रेनिंग होती है, हमारी तरबियत होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो तकलीफ, जो तजलील देखी, उससे बहुत बहुत मोहतरम समझता हूँ। हर तकलीफ को इस कदर मोहतरम समझता हूँ मैं, और हर तजलील को, कभी किसी ने जलील किया तो उससे क्या तवानाई अल्लाह ने दी, और किसी ने जब कोई तकलीफ आई तो किस कदर तरबियत अल्लाह ने दी। इन सब चीज़ों को हम अपनी मुआविन बना लें, यकीनन हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाए। देखिए 3 बातें हैं। एक तो अल्लाह से मामला रखें, एक बंदों से मामला अच्छा रखें, और एक अपनी कोशिश से मामला करें। हम कोशिश कम करते हैं और शिकायतें ज़्यादा करते हैं। हमारे, मैं ज़ाती तौर पर भी इसको कह रहा हूँ, किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं, लेकिन मैंने देखा कि मुसलसल जो कोशिश है उससे हम निकल पाते। देखिए आज हम जहाँ पहुँच गए, और उसमें हमारी बहुत खामियां हैं। अल्लाह ताला हमसे नाराज़, हमारे मामलात बहुत ख़राब हैं। अवाम से मामलात कभी माफ़ नहीं होंगे जब तक अवाम माफ़ नहीं करेगी, और अवाम का दिल दुखा है, अवाम को शर्मिंदा करे। और एक तो ये होता है कि छुप के कोई जुर्म कर दिया, कोई गुनाह कर दिया, अल्लाह ताला भी उसे छुपा लेता है। बंदों की बहुत मोहब्बत करता है अल्लाह ताला। और ये आप अलग ऐलान कर रहे हैं, टेलीविज़न पर कर रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं, और फिर उस पर इनामात दे रहे हैं। अल्लाह ताला को बहुत बुरा लगा होगा। मैं भी गुनाहगार हूँ, मैंने कितने मामले अल्लाह ताला ने मेरे छुपा रखे हैं। अगर वो जाहिर कर दे तो मैं शर्म से मर जाऊंगा। तो गुनाहों को लोग छुपा के करते थे, आजकल अलग ऐलान करते हैं। आप कहीं जा नहीं सकते, नजर नहीं उठा सकते, ऐसे लिबास पहनते हैं, ऐसे ऐसे माहौल बना रखे हैं। बहरहाल मैं जाने कहाँ निकल गया। 2-4 शेर मुझे याद आ रहे हैं अपने। वो शेर कह के मैं बहुत रोया, और एक मुशायरे में पढ़े इत्तेफाक से, और उसमें भी खूब रोया। लोगों ने पूछा रो क्यों पड़े, तो वो ये सब चीजें मेरे साथ हुई थी, तो मैं रोया कि ये तशना लबों के हाथों में भी जाम जम हो सकता है। तशना लबों के हाथों में भी जाम जम हो सकता है। साकी चाहे जिस महकश को मोहतरम हो सकता है। क्या बात है, बेशक। ये साकी मैं अल्लाह ताला को कह रहा हूँ। अल्लाह ताला ही तो हमें खिलाता पिलाता है, हमें सुलाता है हमारे लिए। मैं साकी अक्सर अल्लाह ताला को कहता हूँ। तशना लबों के हाथों में भी जामे जम हो सकता है। कोशिश करे, अल्लाह से मांगे। साकी चाहे जिस महकश को मोहतरम हो सकता है, और साकी चाहे जिस महकश को मोहतरम हो सकता है, और साकी चाहे जिस महकश को मोहतरम हो सकता है। और शेर याद नहीं आ रहे मुझे, बहुत सारे शेर हैं। ये एक शेर ही अपने आप में बहुत बहुत कई जो है वो डायमेंशंस रखता है हकीम साहब, और ये अपने आप में ही काफ़ी है। इस पूरी तमहीद को 2 मिसरों में समेट लेता है। शायरी में यही तो खूबी है कि इसमें ज़ात भी है, कायनात भी है, आपकी बात भी है, हमारी बात भी है। तो हमारे साथ 2 कॉलर्स हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। कर्नल वर्मा साहब फिर हमारे साथ हैं माशाल्लाह, आज आपसे गुफ्तगू के मुंतज़िर हैं। तो सबसे पहले हम कर्नल साहब से बात करते हैं, और उसके बाद एक बहन है आंध्र प्रदेश से, अपना नाम वो खुद बताएंगी। थोड़ा सा इंतज़ार। जी वर्मा साहब, इस्तक़बाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कर्नल साहब खुशामदीद। सबसे पहले तो 2 कटे आपको सुनाऊंगा, फिर मैं बात दूसरी करूंगा। आपकी नजरें बतौर खास हकीम साहब जी, इरशाद। दीवाने की नजरों को तो जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाना हूँ मगर चाक गिरेबा नहीं, तौहीन मोहब्बत मेरा ईमान नहीं।
یہ بات اور ہے کہ کانٹوں پہ رہنا ہے مشکل مگر پھولوں میں رہنا بھی اتنا آسان نہیں. واہ واہ کیا کہنے. واہ واہ بہت واہ، خوب کیا بات ہے، بہت کیا خوب. بات ہے. آج میری بات کی آپ نے منظم اور منظم طور ساکت پہ پہ تو کی. سنایا آپ نے, بہت اچھا لگا مجھے کہ اس سے یہ ہے کہ جب ختم میں ہوئی تو قمر نے کہا, ختم جب میں ہوئی تو قمر نے کہا تیرے ہوتے ہوئے کیا کمی ہے ساقیہ, یہ نصیبی نگاہیں اٹھا دے ذرا, ہر طرف جام خود بخود بھر جائیں گے. واہ واہ واہ. آج تو سما بن گیا حکیم صاحب, ہمارے اس پروگرام کی رونق کو ماشاءاللہ آپ دونوں نے مل کر دوبالا کر دیا. مزہ آ گیا کرنل صاحب, سلامت رہیے. بہت خوب بہت خوب. آپ دیکھیں میں نے کرنل صاحب کا آپ سے تعارف یوں ہی نہیں کرایا تھا. بالکل واقعی منفرد ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی کرنل صاحب, ہم وطن گوش ہیں, فرماتے جائیے. ہاں, میں جواب آپ سے چاہتا ہوں, یہ خواہش اپنی رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, یہ بخوبی ہر عقل مند آدمی جانتا ہے, اور ہر چیز اس کے حکم سے ہوتی ہے یہ بھی بہتر ہر آدمی جانتا ہے, لیکن انجان بنا ہوا ہے. لیکن جو ملک کے جو موجودہ حالات ہیں, جو ہر رفتہ رفتہ ہر آدمی اپنا ذہنی توازن کھو رہا ہے, اس میں حقیقت کیا ہے وہ حکیم صاحب میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. بالکل, تھوڑا سا انتظار ورما صاحب. بہت شکریہ آپ کے کال کے لیے. آندھر پردیش سے جو بہن ہمارے ساتھ ہیں وہ اپنا سوال بتائیں. وہ کالر جو آندھر پردیش سے ہمارے ساتھ ہیں اپنا سوال بتائیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کو بھی, آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام بہن. صاحب جی وعلیکم السلام. میں پہلے بھی فون کیا آپ کو, بس تمہارا تعریف کرنے کو میرا ٹائم ہو گیا. بہت اچھا تمہارا شاعری سب میرے کو بہت پسند آتا ہے. حکیم صاحب کا وہ تکلیف کا سب بولتے تو ہماری زندگی کو احساس کر کے بہت اچھا لگتا ہے تمہارا پروگرام دیکھنے کے لیے. کتنے دن سے ٹرائی کر رہی ہوں, فون لگتا نہیں. میرے کو ہینڈ سیدھا ہاتھ میں یعنی رائٹ ہینڈ میں بہت دکھتا, ابھی نہیں 20 سال سے. ابھی سیدھا پیر میں بھی دکھ رہا ہے, ابھی 6-7 مہینے سے. کتنا ڈاکٹر سے میں دکھایا تو بھی فائدہ نہیں. اور یہ سب بھی میرے کو ہمیشہ چھینکا آتی ہے, سب بھی ہمیشہ رہتا. ٹھیک ہے. اور ایک بات, میرے جیجاجی بڑے جیجاجی ابھی 10 دن پہلے گزر گئے, ان کو شوگر ایک دم 600 آ گیا. پہلا تو کچھ بھی نہیں, ان کو بیمار نہیں, کچھ بھی نہیں, اچھے تھے. 600 ہونے کے بعد میں نہیں بچ سکے, 650 تک بھی آ گیا. میرے کو معلوم کر لینے کا یہ کیا وجہ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آپ کا جو سوال ہے اس کے بارے میں ہم حکیم صاحب سے جانیں گے کہ کیا مشورہ ہے, کیا رہنمائی ہے. جی حکیم صاحب. دیکھیے پہلے تو ہم جیسے لوگوں کو پسند فرمانے کے لیے بہت شکریہ, اللہ اس کی جزا دے آپ کو. اور یہ ہاتھ میں اور پیر میں درد آنا اس عمر میں کوئی تعجب نہیں, کوئی بڑی بیماری بھی نہیں ہے, بشرطے اچھا علاج مل جائے. تو ہاتھ میں جو درد ہے اس کے لیے یہ ایکسرسائز 3 منٹ تک کریں روزانہ. ایک ساتھ نہیں کر پائیں لیکن وقفے سے کر لیں, 1-1 منٹ کر کے. اور ایک یہ ایسے پوری طرح موڑیں, اور ویسٹرن ٹوائلٹ کا استعمال کریں. گوند سیاہ آدھا گرام اصلی 2 دفعہ کھانے کے بعد استعمال کریں تو آپ تندرست ہو سکتے ہیں. شوگر مریض اگر پائے گئے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ ایکسیڈنٹل شوگر تو نہیں ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمارے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے اور دیکھو تو ہماری شوگر بہت نکلتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں شوگر ہو گئی بہت زبردست. تو پھر بعد میں چیک کرنا چاہیے کہ بعد میں ٹھیک ہو جاتی ہے. ایکسیڈنٹل ہوتی تو ٹھیک ہو جاتی ہے. ڈاکٹر سے علاج لیں, اور اگر یہ مستقل طور پر آ گئی ہے تو آپ یہ کلونجی کا سرکہ 2 چمچ 2 دفعہ دیا کریں, اور ڈاکٹرز کی دوا بھی لیں. ابھی پتہ چلا ہے تو ہو سکتا ہے اچھی بھی ہو جائے. اور کیا کچھ سوال تو نہیں تھا؟ ہاں ورما صاحب کے سوال کو تو تھوڑا وقت چاہیے کیونکہ حکیم صاحب 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ, ان کے سوالات لیتے ہیں
اور پھر تفصیل سے جانیں گے کہ ورما صاحب کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے. الہ آباد سے فردوس، تھوڑا سا انتظار فردوس. آپ سے پہلے راجستھان سے رشیدہ ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی میں نے کل بھی آپ کو فون کیا تھا کہ میرا گھر نہیں ہے، مطلب مجھے اس کا افسوس نہیں ہے کہ گھر نہیں ہے. یہ ہے کہ مجھے مطلب پریشان کرتے ہیں رشتے دار، ارے عورت چاہے تو گھر کر لے، تو میں کس طرح، میری اتنی کمائی نہیں گھر میں، محنت مزدوری کر کے تو کرایہ دیتے ہیں. اب لوگ مجھے مطلب بہت پریشان کرتے ہیں، ارے اتنے سال ہو گئے گھر نہیں کرا. تو باجی مجھے اس کا افسوس ہے، گھر کا افسوس بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کا کام ہی ہے. سوال ہے. ہاں جی میڈم ہے نا، ہمارا بچہ ہے وہ کام کرتا ہے، پھر کام پہ آتا ہے تو اس کی پیشانی کالی کالی ہو جاتی ہے. اچھا، دھوپ سے کے کالا پن. دھوپ کی وجہ سے. میری بچی ہے میڈم، ہاں تو اس کو مطلب 8 سال ہوگا میڈم شادی کری، جب سے پریشان، اتنی کھجلی رہتی ہے کہ حد سے زیادہ کھجلی ہے اس بچی کو. ہم اتنے پریشان ہیں بتا نہیں سکتی میں آپ کو. ٹھیک ہے، اور رشتے دار مطلب باتیں کرتی ہے نا، عورت چاہے تو گھر ہو جائے، تو اتنی کمائی بھی تو ہوئی. مجھے اچھا لگتا ہے، میں محنت مزدوری کر کے کرایہ دیتی ہوں. 300 روپے سے رہتی تھی، آج میں 30 سال ہوگا 3000 روپے مہینہ دیتی ہوں میڈم. ٹھیک ہے رشیدہ صاحبہ، کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، تو یہ بیکار کی باتیں ہیں، ان کو دل سے نہ لگائیں. باقی حکیم صاحب بتائیں گے. الہ آباد سے فردوس ہیں ہمارے ساتھ. جی بتائیں فردوس کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم میرے 2 سوال ہے سلیمان جی سے. جی ایک سوال تو ہے، میری بیٹی جو ہے 19 سال کی ہے. ہاں. اس کا جو ہے سانس بہت پھولتا ہے. تو ہم نے ایک دن پہلے، ابھی 15 دن پہلے بات کیے تھے، تو بات نہیں ہو پائی تھی قاعدے سے. تو ہم نے وہاں عطیہ حق میں کیا تھا، تو انہوں نے آرکیئر معجوم بتایا تھا. ہم نے اس کو منگوایا بھی ہے، لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے ہماری بیٹی کو. اس کا وزن کتنا ہے؟ وزن جو ہے 45 ہوگا. میم عمر کتنی ہے؟ 19 سال کی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اور بھی کوئی سوال ہے؟ ہاں، دوسرا سوال ہے، میرا بیٹا جو ہے 12 سال کی، اس کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، سنیے غور سے سنیے حکیم صاحب کیا فرما رہے ہیں. جی حکیم صاحب. اچھا بیٹا دیکھو، معجون آرکیئر 5-6 مہینے لگاتار علاج کرنے والا ہے. وہ 1 مہینے میں آپ اس کا رزلٹ نہ تلاش کریں. یہ امیونٹی کی دوا ہے، 5-6 مہینے لینی چاہیے. اور اس کے عوض میں وہ گھریلو نسخہ بھی بتاتا ہوں. سپستان، اناب، السی 100 گرام لیں اور 30 گرام پیپنے لے کر پاؤڈر بنا کر 1 چمچ 2 دفعہ دیں. لیکن اس میں بھی آپ کو منتظر رہنا ہوگا، 5-6 مہینے انتظار کرنا ہوگا. بمیں اس کے کہ کھٹی چیزیں بالکل چھوڑ دیں، تب فائدہ ممکن ہے. اور جن کی ہائٹ نہیں بڑھتی ہے، اس کو بچے کو 1 گرام سفید گون مورنگا روزانہ پانی میں شامل کر کے دودھ میں یا ناریل پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے 1 بار روزانہ کسی بھی وقت، تو فائدہ ممکن ہے. جی حکیم صاحب، بچہ جب کام پہ جاتا ہے تو اس کی پیشانی، جی معذرت کوئی اور مزید بات رہ گئی تھی اس میں؟ نہیں، انہی کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل، جی فرمائیے. ہاں دیکھیے، یہ تپ رہا ہے بچہ. میں کل سے بڑا بوجھ دل پہ لیے ہوئے تھا کہ محترمہ کی بات میں نے کئی بار کی، اور کئی ان کو برا نہ لگ رہا ہوا. ایک ایسا احساس سے گناہ سا کر رہا تھا کہ میں کیا کہوں ایسا کہ ان کو برا نہ لگے. اور پروگرام کرنے کے بعد بھی میں سوچتا رہا، اچھا ہوا آپ کا فون آ گیا اور میرے دل کو اطمینان ہو گیا. دراصل یہ جو تنگی حالات ہیں، یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. آپ رشتے میں یا اس میں مجھے اپنا بھائی سمجھیے، اور ان سے جو کچھ ملتا ہے وہ میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. میں ایک ایسی فیملی سے ہوں جس کی گاؤں میں ایک حویلی ہے، اور ایک ڈکیتی کے تحت میرے ماں باپ اور میرے بھائی کا قتل ہو گیا. اور میرے حالات ایسے ہو گئے کہ جب اس کی کڑی گر گئی، ایک پرانی حویلی، تو میں اور میرا چھوٹا بھائی کو اتنی آمدنی نہیں تھی کہ اس کی ایک کڑی بدلوا لے، اور نہیں بدلوا سکا تو پورا گھر ہی گر گیا.
मैं बहुत परेशान, और आप जैसी कैफियत मेरी, तो मैं मर्द होकर ये सब नहीं करा सका। मेरे रिश्तेदार कहते थे कितने तंदुरुस्त हो, 6 फीट के जवान हो, और पैर मारो जमीन में तो पानी निकलने लगे। मैं जो कहता हूँ ना, बार बार जलील करते हैं लोग, जलील करते हैं, बहुत जलील करते हैं। और मैं बहुत परेशान रहता था, ये क्या बात करते हैं। अच्छा, हमारा पेशा ऐसा है नहीं कि सब्जी की तरह सर पे टोकरी रख के दवाओं की और हम कहें कि हमसे इलाज करा लो, ये काम पेशा ऐसा नहीं है। बम्बई चला गया और वहाँ जो गत हुई, तो मैंने आपको बताया था कि जब जब वो रोटी कचरे में से उठा के खानी पड़ी तो मगमूम नहीं हुआ, और इतना अल्लाह का शुक्र, इतना अल्लाह का शुक्र किया कि या अल्लाह तूने मुझे ये रोटी दी, तो शिकवा नहीं करे। ऐसा रोया कि अल्लाह ताला अगर ये भी नहीं होती। मैंने तय कर लिया था, मैं अल्लाह ताला देगा तो लूंगा, लोगों ने मदद भी करनी चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अल्लाह ताला जब ये चाहता है तो मैं क्यों दूसरी कोई ख्वाहिश करूं। तो मैं ऐसा रोता था, अल्लाह ताला तूने मेरी जान बचा ली, कि कचरे की रोटी से ही मेरी जान बचा ली, नहीं देता तो क्या करता। तो मैं वो अभी तक याद करता हूँ। ऐसा शुक्र निकलता कि मेरे आंसू ऐसे निकले कि मुझे दिखना ही बंद हो गया। मैं उस गोल्डन पीरियड कहता हूँ उसको, कि ना खाने को था, ना रहने को था, फुटपाथ था। आपको अल्लाह ने मकान दे रखा है। तो आज जो मैं सोचता हूँ, ये सोचता हूँ कि वो अल्लाह ताला ने मेरी तरबियत की थी, ऐसी तरबियत जो आज तक काम आ रही है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, लेकिन कोई ये बात शायद मेरी तस्लीम ना करे कि ऐसा हो चुका है। और एक बार नहीं, मुतअद्दिद बार फाके इतने किए हैं, साल हा साल तक फाके, और फिर अल्लाह की रहमत। मुझ जैसा मामूली आदमी अल्लाह की आजमाइश में कामयाब हो गया। मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात ही नहीं जिंदगी में, कुछ भी मकाम हासिल कर लूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे अगर पास होने लायक नंबर दे दिए तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मैं तो ये सब देखिए छोड़ना चाहता हूँ बिल्कुल। बार बार रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, लेने नहीं देते लोग। नहीं लेने देंगे हकीम साहब, आपको रिटायरमेंट नहीं लेने देंगे। लोगों की मोहब्बत इस तरह जुड़ी हुई है आपसे, हम चाहेंगे कि आपका फैज़ लोगों तक पहुंचता रहे। ये भी तो ये समझिए कि एक मिशन है, ये दावा इल्लल्लाह है। इस तरह से आप लोगों को जोड़ते हैं अल्लाह की तरफ। आपका जो आहिस्ता आहिस्ता दिलों में उतरता हुआ लहजा है, आप एक एक लफ्ज़ को संभल कर सजा कर गुफ्तगू करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि नगीने हैं जो जड़े हुए हैं, या एक ऐसा तसलसल नज़र आता है कि अगर एक ईंट निकाल ली जाए तो पूरी दीवार मुनहदिम हो जाएगी। आपका यही अंदाज़ आपके मद्दाहों को, आपके जो चाहने वाले हैं उनको बहुत पसंद है। और अगर किसी एक इंसान की भी इस्लाह हो जाती है इन वाक़यात से, आपके तजुर्बात से, आपकी गुफ्तगू से, तो ये समझिए कि अल्लाह ने आपको एक मिशन दे रखा है, जिसे आप हर रोज़ एक अगले मरहले तक, एक अगले पड़ाव तक लेकर जाते हैं। तो शगुफ्ता, ये जो पैसे की किल्लत देखिए, और अब किल्लत ही नहीं है। लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, छप्पर फाड़ के देता है। मैंने देखा अल्लाह ताला बरसाता है। लोग सोचते हैं, किताबों में पढ़ते, मैंने देखा है। मुझे रग़बत ही नहीं। अब उसमें अल्लाह ने मुझे नंबर दे दिए, पासिंग मार्क्स दे दिए। अब मैं कुछ नहीं चाहता। मैं बार बार झुंझलाता हूँ, लड़ता हूँ कि नहीं, मैं गाँव जा रहा हूँ, नहीं मैं वहीं रहूंगा, बस बाकी वक्त अल्लाह की इबादत में गुजरेगा। नहीं, मुझे रिटायरमेंट नहीं लेने देते। ये बच्चा आपका तपरा है, ये हालात की आंच में तपरा है। देखो, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूं कि मैं कुछ कहूं और वो पूरा हो जाए, लेकिन ये बच्चा बहुत तरक्की करेगा, इसके लिए बस दुआ किया करिए। ये हालात की भट्टी में तप रहा है, मैं भी तपा हूं। अगर ये खौफ खुदा वाला है तो एक दिन बहुत कामयाब होगा। और हो सकता है कि आप फोन करके कभी कहें कि मेरे बच्चे को अल्लाह ने ऐसी कामयाबी दी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे।
دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ان کا ایک چھوٹا سا سوال کا حصہ باقی ہے حکیم صاحب. وہ لڑکی جسے کھجلی کی شکایت ہے، اس کے لیے کیا مشورہ ہے آپ کا؟ دیکھیے، ایک چٹکی میں جتنا کھانے کا سوڈا آ جائے 1 گلاس پانی میں ملا کر روز پلا دیا کریے، انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے. جی، کولکتہ سے کالر ہے ہمارے ساتھ، سوال بتائیے. وہ کالر جو کولکتہ سے فون لائن پر موجود ہیں، اپنا سوال بتائیے. بتیا سے جاوید صاحب، بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جاوید بھائی، بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے. جی بتائیے سوال کیا ہے؟ حکیم صاحب، مجھے جو آپ نے نسخہ بتایا تھا وٹیلیگو کے لیے، وائٹ اسپاٹ جو تھا، تو وہ میں نسخہ شروع کر دیا ہوں. اس نسخے کو شروع کرنے کے بعد مجھے چوتھے روز اچانک سے رات میں ہلکی چکر آئی اور ویکنیس فیل کرنے لگا کہ انرجی ڈاؤن ہو گیا ہے. اس کے بعد میں پھر اوپر آیا، لیٹا تھوڑا دیر، تو کچھ انرجی صحیح لگی، کھانے کا بھی طبیعت نہیں کر رہا تھا. اس کے بعد سے ہلکا دماغ میں لگتا ہے کہ ہلکا پن ہے، لگتا ہے کہ چلتا ہے کوئی پش کرے تو گر جائے، اور چھاتی میں جلن، کمزوری، پیٹ بھاری رہ رہا ہے، بہت سارا پیٹ لگتا ہے کہ ایک دم پیٹ بھاری ہے. کیا نسخہ لے رہے ہیں؟ گول مرنگا میں باپچی، دھنیا، السی، آنولا، یہ ملا کے آپ نے بولا تھا صبح شام 1 چٹکی لینے کو، تو میں یہ لے رہا ہوں. دونوں کالرز، ورما صاحب کے سوال بھی محفوظ ہے، جاوید بھائی آپ کا سوال بھی محفوظ ہے. ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں، ان کے سوالات شامل کر لیتے ہیں. کولکتہ سے جو بہن فون لائن پر ہیں، اپنا سوال بتائیے. بہن ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں رہا. زہرا صاحبہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. السلام علیکم. آپ کا محنت اللہ تعالیٰ بہت قبول کرے بہن، عمر دراز کرے بہن. ہر مصیبت سے آپ کو، ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے بہن. آمین ثم آمین. بہت آپ لوگ مدد کرتے ہیں، بہت اچھا باتیں سناتے ہیں، بولتے ہیں. ایک خوشی کا دل غم میں بدل جاتا ہے بہن، اور خوشی والا بات سنتے ہیں تو غم میں بدل جاتا ہے، اور غم کا سنتے ہیں تو خوشی میں بدل جاتا ہے بہن. سمجھے، میرا سوال یہی ہے کہ ہم کو ٹائیفائڈ ہوا ہے، تو اب ہم کتنا دن دوا کھائیں؟ ڈاکٹر صاحب سے ہم کو پوچھ کے بتائیے. 2 مہینہ سے دوا کھا رہے بخار کا، مگر بخار میرا جا نہیں رہا. اور ایک سوال ہے کہ جو ہم بی پی کا دوا کھاتے، ہائی رہتا، بی پی گیس رہتا ہے، یا بخار کوئی چیز، تو ہم گرم پانی سے دوا کھائیں تو کیسا ہوگا؟ اور ایک سوال ہے میرا کہ میرا بال بہت جھڑ رہا، بہت سارا بال گر رہا، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ بال کو پورا اتروا دے ایک بار. تو کسی مولانا سے ہم پوچھیں تو وہ لوگ بولا کہ نہیں، کتاب میں جائز نہیں ہے اللہ کی طرف سے، کہ ڈاکٹر کسی سے پوچھ لیجیے، ڈاکٹر اگر جو آپ کو بول دے تو آپ بال اتروا سکتے ہیں. آج میرا سوال ہے بہن کہ ڈاکٹر صاحب تو بہت دن پہلے بتائے تھے یہی چینل پر، جو آم کا موجر ہوتا ہے نا، آم کا موجر ہاتھ میں مل لینے سے کوئی سانپ اگر جو کاٹے تو آپ کو بیس نہیں چلے. یہ کون سا آم کا موجر، یا جو زمین میں گرتا وہی موجر، یا پیڑ سے توڑ کے موجر، یہ سب ہم کو بتا دیجیے. تو سوال یاد نہیں ہے بہن. آج بہت مہربانی. بھائی صاحب میرا فون نہیں پاتے ہیں، یہ بھائی صاحب بہت اچھے ہیں، سمجھے، بہت اچھے بھائی صاحب جو فون لے رہے ہیں. آپ کے تقریباً 4-5 سوال ہم ہمیشہ شامل کرتے ہیں زہرا صاحبہ. اب حکیم صاحب سے ہم چاہیں گے کہ جلدی ان کے سوالات کی رہنمائی فرما دیں، کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سوالات کئی ہیں، کافی سوالات ہیں حکیم صاحب. ہاں، دعاؤں کے لیے بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی وہ سب معاملے کرے جس کے لیے آپ ہمیں دعا دیتی ہے. لیکن آج پی سی آر والوں کی بھی تعریف ہو رہی ہے. پی سی آر والوں کو جانتا ہی نہیں ہے کہ فون نہیں کاٹے، تو پی سی آر والوں کے لیے بھی دعا. ہاں دیکھیے، مول آم کا جو پھول ہے اسی کو آم کا مول کہتے ہیں. اور میں نے مدتوں پہلے ایک نسخہ شیئر کیا تھا کہ آم کا مول اگر کوئی ایسے اپنے ہاتھوں پہ رگڑتا رہے، اور آم سے توڑ کے، پیڑ سے توڑ کے ایسے رگڑتا رہے اور پھر ہاتھ دھوئے نہیں پورے دن، تو
اس میں وہ عنصر آ جاتے ہیں انسان میں کہ نہ سانپ کاٹ سکتا ہے، کاٹے گا تو مر جاتا ہے، نہ محال کی مکھی نہ تتیا کاٹ سکتا ہے، اور 1 سال تک نہ بچھو کاٹ سکتا ہے۔ یہ ایک تجربہ ہے میرا ذاتی، اور یہ بہت کامیاب ہے۔ اچھا دیکھیے، کون سا علاج آپ لے رہے ہیں ٹائیفائڈ کا، کیونکہ ٹائیفائڈ کا علاج مہینوں نہیں چلتا ہے۔ تو اگر ایلوپیتھ لے رہے ہیں تو وہ 7 دن یا 15 دن، اس کے بعد اگر نہیں جا رہا بخار تو آپ ارنڈی کا تیل، کیسٹرول آئل میڈیکل سٹورز پر ملتا ہی ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں ملتا ہے نہیں، وہ 1 چمچ صبح پیا کریں اور اس پر گرم پانی پی لیا کریں، اور 1 چمچ شام کو بھی پی سکتے ہیں اسی طرح۔ اور گرما گرم چائے یا گرما گرم پانی، گرما گرم مطلب گرما گرم جلتا ہوا، بالکل جیسے چائے کی طرح چسکیاں لے کے پینا پڑے، تو آپ کا یہ مرض بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ شگفتہ یاد دلانا اور سوال، بلڈ پریشر کی دوا کب تک استعمال کرتی رہیں، کیونکہ لگاتار کرتی ہیں؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ بال جھڑ رہے ہیں بھی پناہ بے حساب بال جھڑ رہے ہیں، تو کیا یہ اپنے سارے بال اتروا سکتی ہیں؟ دیکھیے ضرورت میں ہم اپنے بال اتروا سکتے ہیں، اور ٹائیفائڈ ایک ایسا مرض ہے جس کی نشانی ہے کہ بال جھڑتے ہیں۔ آپ کے بستر پہ بہت بال ملتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ کہیں نہ کہیں ٹائیفائڈ ہے، چاہے آپ کو معلوم ہے کہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ بھول گیا میں، آج میرا دماغ، بلڈ پریشر کی دوا حکیم صاحب کب تک استعمال کرتے ہیں؟ بلڈ پریشر کی دوا دیکھیے، ایلوپیتھ تو ہمیشہ کھانی پڑتی ہے، لیکن یونانی اگر لگاتار 6-7 مہینے لی جائے تو اس میں راحت ہونا ممکن ہے۔ یہ کلونجی یا یہ سرکہ آتا ہے زیتون کا اصلی، اگر 6-7 مہینے استعمال کیا جائے تو اس سے بھی فائدہ ممکن ہے۔ جی، جاوید بھائی کا سوال بتیا سے یہی تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک تو انہیں وائٹ سپاٹس ہیں، تو آپ سے جو چیزیں آپ نے بتائی تھیں اس کی وجہ سے چکر اور سر میں ہلکا پن محسوس ہاں جاوید بھائی، یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ نسخہ لوگوں نے استعمال کیا اور میں نے بھی استعمال کیا ہے، اس سے چکر کا کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ ایک مرض بہت چل رہا ہے، ایک مرض یہ ہے کہ ہماری یہاں کی ہڈی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، سرک جاتی ہے، تو اس سے یا تو چکر آتے ہیں یا سر میں درد آتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے سر میں درد رہتا ہو، پھر چکروں میں تبدیل ہو گیا ہو، تو ایکسرسائز کریں 10 دن لگاتار، ایسے پوری طرح، یہ پوری طرح موڑے، اور ایک یہ بھی 3 منٹ کرنا ہے، ٹھیک 10ویں دن آپ کے چکر اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے چکر کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کہیں کوئی دوا آپ نے خراب نہ لے لی ہو، اس میں کوئی بھی دوا ایسی نہیں ہے جو آپ کا بلڈ پریشر یا چکر بڑھا دے۔ جی، اب جو ہمارے پاس آخری ایک سوال بچا ہے وہ کرنل ورما صاحب کا ہے۔ بہت پیاری بات انہوں نے کی کہ موجودہ جو حالات ہیں، جو پورا عالمی منظرنامہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے حکیم صاحب، ایسے میں انسان کو جینے کی امید کیسے ملے، کس چیز سے ملے؟ کل بڑی پیاری بات میں نے اپنی بچی سے پوچھی، میں نے اس سے پوچھا کہ آج کے دور میں سب سے قیمتی اور انمول چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ممی زندگی ہے، اور زندگی کے بعد صحت ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس زندگی ہے اور صحت ہے تو پھر وہ ہاتھی کی طرح حالات کے دلدل سے نکل سکتا ہے۔ تو یہاں آپ سے جاننا چاہیں گے، ورما صاحب نے گزارش کی ہے کہ بتائیے کہ موجودہ دور میں جئیں تو کیسے جئیں، کس امید کو لے کے جئیں؟ یہی جب سے بھی انسان ہے دنیا میں، اس نے اپنا تحفظ خود کیا ہے، اور ہم سب کچھ حکومت سے چاہتے ہیں، مفت میں چاہتے ہیں، اور سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے اور کرنا پڑے گا آگے بھی۔ اپنی حفاظت خود کریں اور امیونٹی مضبوط رکھیں، جتنے بھی احتیاط کر سکتے ہیں کریں۔ ہم بہت جلدی اس وبا سے نجات پانے والے ہیں، لیکن کوئی بھی حکومت اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک عوام اس کا ساتھ نہ دے۔ کوئی بھی حکومت کسی بھی وبا سے یا کسی بھی پلاننگ میں کامیاب نہیں ہو سکتی
جب تک عوام اس کا ساتھ نہ دے. دیکھیے یہ لاک ڈاؤن جو ہے مجبوری ہے، شوق نہیں ہے، لیکن جو پوری احتیاط کرنی چاہیے. میں جانتا ہوں کہ میرے ان الفاظ کی کہیں پکڑ نہ ہو جائے، تو میں پورے مہینے گھر سے نہیں نکلا، لیکن کچھ لوگ گھر سے نکلنے پہ مجبور ہیں اور وہ پوری احتیاط کریں. اور ہم اس بیماری سے آئندہ مہینے 2 مہینے میں بالکل انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے. اور پھر ایک زندگی کے اصول ہے ہر دین ہر مذہب میں، اس میں عوام سے رشتہ اچھا رکھے، اور اللہ سے رشتہ اگر تھوڑا کمزور بھی ہو جائے گا تو شاید اللہ معاف کر دے. مطلب آپ نے عبادت کرنی ہے، نہیں کہ اللہ نے کہا میرا اور میرے بندے کا معاملہ، چل میں نے تجھے معاف کیا، جا تجھے میں نے معاف کیا اور تیری بخشش کر دی. لیکن کل عوام ہی کہیں گے کہ میرا دل دکھایا، یا میرے آدمی کا قتل کیا، یا میرا مال دبا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ میرے پاس حقوق العباد پوری کر کے آنا، نہیں تو میں معاف نہیں کروں گا. حقوق العباد پر یعنی عوام سے معاملات اچھے رکھ کے ہم زندگی گزاریں. اللہ کا تحفظ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن دیکھیے آپ بھی زندہ ہیں، میں بھی، اور شگفتہ کو بھی. اتنی سب تکلیفوں کے باوجود اللہ نے سلامت رکھا، یہ کیا کم ہے؟ جیسے آپ کی بچی نے کہا سب سے قیمتی زندگی ہے، اور زندگی بہت قیمتی ہے واقعی، کیونکہ اگر ہماری آنکھ بند ہو جائے تو عمل کا راستہ ختم. زندگی ہے تو آپ ایسا عمل کر سکتے ہو کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. بالکل حکیم صاحب، بہت سے لوگوں نے اس پینڈیمک میں اپنے عزیزوں کو کھویا، اور زندگی کیا ہے یہ کوئی اس سے پوچھے جو دنیا سے جا رہا ہے، جس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑی سی سانس اور مل جاتی. کرناٹک سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، بات کریں گے. پہلے آپ سے سلمہ تھوڑا سا انتظار. جی بتائیے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور میرے کو ایک ڈبہ گیم کا ملا ہے، درد کرنا چاہتی ہے نا یہ بہن. ہاں ذرا رکیے، چھوٹی سی گزارش ہے، آپ کی آواز ہم تک بالکل نہیں پہنچ رہی ہے، تھوڑا سا اونچی آواز میں فرمائیے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. اور گونچا کھا 1 مہینے 2 مہینے سے گونچا کھائی. ہاں. اور دعویٰ ہاتھ لیفٹ سائڈ کا ہاتھ سے اترا ہی نہیں تھا، ایسا کپڑے پہننے بھی نہیں تھا. اب اور بھی کھانا کیا، وہ ڈبہ اور ایک منگا کو نہیں، اور زیتون کا سرکہ بھی فائدہ ہوا ہے کیا؟ فائدہ کچھ ہوا ہے؟ کمر میں درد کم ہوا، اور رائٹ سائڈ میں پاؤں میں بہت درد ہے. اور ایک ڈبہ منگا کو کھانی چاہیے، اور ایک ڈبہ منگا آپ ہے ڈبہ وہ بھی کھانا، اور زیتون کا سرکہ اور پینا کیا میں وہ پوچھیں گے. کئی کو تو بادر لائن میں ہے شوگر، وہ پیا جاتا، وہ بھی پیا جاتا پوچھنے کے واسطے. ڈاکٹر صاحب کو میں بات کروں. حکیم صاحب کچھ مقامی لہجے سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، آدھی بات تو مجھ تک پہنچی ہے، آخر میں انہوں نے کیا فرمایا وہ نہیں سمجھ پائے. اگر آپ تک پہنچا. جی ایک کالر اور ہیں سلمہ صاحبہ، ان سے بات کر لیں پھر آتے ہیں سوال کی طرف. جی سلمہ بہن سوال بتائیے. سلمہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ سلمہ صاحبہ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچی، ایسا لگتا ہے رابطے میں نہیں ہے. جی حکیم صاحب کیا فرمایا ہماری بہن نے؟ گون سیاہ کا استعمال کیا، جی اللہ نے کچھ فائدہ دیا. مزید استعمال کے بارے میں پوچھا ہے تو آپ کر سکتے ہیں مزید استعمال، اور بہت خیال رکھیں اپنا. اور جو سرکے کے بارے میں آپ نے کہا ہے اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی گوند سیاہ کم از کم کتنے دنوں میں اپنا اثر دکھاتا ہے حکیم صاحب؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو جسمانی درد، جوڑوں کا درد یا اس طرح کی جو جتنی بھی تکلیف ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ابر کرم برسے گا، برسات کا موسم آئے گا، تو اس میں بھی جوڑوں کے درد یا خاص طور پر وہ لوگ جو گٹھیا کے جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں، تو ان کے لیے کیا ہدایت ہے آپ کی؟ اس طرح ہمارے پاس کالز نہیں ہے تو سوچا کہ چھوٹی سی جانکاری. گون سیاہ شگفتہ، گون سیاہ میرے تجربے میں دنیا کی سب سے
زود اثر اور بسیار اثر ایک یونانی را میٹیریل ہے جو 5-7 دن میں فائدہ شروع کرتا ہے، اور وہی یونانی کی ایک طریقہ کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا فائدہ ہوتا ہے. لیکن جب سے میرے یہ نظر میں آیا، میں نے لوگوں کو بتایا، گزشتہ 2 سالوں سے شاید میں نے یہ بتایا، تو یہ پریشانی یہ ہو گئی مجھے بہت زیادہ کہ لوگ نقلی رکھنے لگے اور اس کے عوض میں ایلوا دے دیتے. تو وہ لوگ جو نہیں جانتے اس کو، میرے یوٹیوب چینل پر حکیم سلیمان خان کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں کیسا ہوتا ہے. یہ آدھا گرام کی خوراک ہم طویل عرصے تک بھی لے سکتے ہیں 2 مرتبہ، لیکن یہ کسی بھی قسم کے درد کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس نے مجھے یہ علم دیا اور میں نے آپ تک پہنچایا، اور شاید اس گوند کو پس مردن میرے نام سے اسے لوگ استعمال کیا کریں گے یا میرے نام سے جانا کریں گے، لیکن اصلی کی پہچان کر لیں. یہ اس سے بہتر دوا میں نے آج تک اپنے تجربے میں نہیں دیکھی. جی کرن صاحبہ ہیں راجستھان سے، بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ نمسکار جی آداب. گھٹنے کے لیے میں گوند کیا آدھا گرام صبح سے ہم لے رہی ہوں، پر میرے ابھی فرق نہیں پڑا. 1 ماہ ہو گئے میں نے مطلب لے لیے، پر ابھی بھی درد بہت ہو رہا ہے. اور دوسری بات ہے میرے پیروں میں سنے بہت چلتے ہیں، شریر میں بے چینی بہت رہتی ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تیسری بات ہے مورنگا گوند لے رہی ہوں میں، سفید گوند ناریل پانی میں ملا کر 1 بار 1 گرام لیتی ہوں. شریر پر کالے نشان اور کھجلی کے کارن اس میں فرق لگنا لگ گیا ہے، 10 دن ہو گئے ہیں. ایک تیسرا میں چت گنجا گوند بھی لے رہی ہوں چنے کی دال کے برابر اپنی اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے. اور چوتھا میں جامن گوند بھی لے رہی ہوں، وہ بھی مطلب میں میری ابھی ڈائبٹیز ٹھیک ہو رہی ہے اس سے، لیکن گوڈے بالکل ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. سب نے بہت جی حکیم صاحب وقت کم ہے اور ان کے سوالات کی نوعیت یعنی کئی سوالات ہیں، تقریباً 3-4 سوال ہیں ان کے. نہیں ایک ہی سوال کا جواب دینا بس مجھے. ان کے گوند سیاہ جو آپ لے رہے ہیں اس سے آپ کا درد بڑھ گیا ہے، یہ بھی ہوتا ہے 2% لوگوں کو. تو آپ 4-5 دن درد کی دوائی ساتھ میں لیں، باقی سب دواؤں سے آپ کو فائدہ ہونے لگا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اور 4 دن درد کی دوا ساتھ میں لیں، اس کے بعد آپ کو فائدہ ممکن ہے. بالکل. کرن صاحبہ معذرت خواہ ہیں چونکہ وقت بالکل اب نہیں بچا ہے ہمارے پاس، تو انشاءاللہ پروگرام دیکھتی رہیں. آپ کے مزید جو بقیہ سوالات ہیں جیسے حکیم صاحب نے کہا ان میں بھی فائدہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. باقی رہی صحیح کسر اگلی ملاقات میں. تو آج کے لیے اجازت حکیم صاحب آپ سے بھی، تمام ناظرین سے. کل پھر ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.